बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ईरान जंग का 26वां दिन जारी है, बल्कि ईरान पर जो गैर कानूनी यलगार है, जो एक जंग मुसल्लत की गई है, उसका 26वां दिन है और ईरान अपना दिफा कर रहा है और हमले इस वक्त जारी हैं। तेहरान के ऊपर बमबारी की जा रही है, इसराइल की जानिब से भी और अमरीका की जानिब से भी। अभी रीसेंट डेवलपमेंट इस एतबार से यही हुई है कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, उसकी साइड पे कहा जा रहा है कि वो चाबहार की साइड पे कोई 250-300 किलोमीटर के फासले पे था, तो वहां पर ईरान की जानिब से क्रूज मिसाइल दागे गए हैं, उसको वार्न किया गया है और ईरान का यह मौकिफ है कि उसकी वजह से उसने अपनी पोजीशन वहां से चेंज की है। तो एक तो ये चीज है, एक जानिब सिफारतकारी की बात हो रही है और ऐसे में दोनों फरीक एक दूसरे पर एतबार नहीं करते, ईरान अमरीका पर, अमरीका ईरान पर। हालांकि जॉन ब्रेनन का जो साबिक CIA चीफ है, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अगर देखा जाए तो ट्रंप से ज्यादा ईरानियंस ऐसे हैं कि जिनके ऊपर भरोसा किया जा सके। लेकिन ऐसी सिचुएशन में दोनों फरीकों का जिस पर एतबार है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान तुर्किया इस मामले में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं और पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया सराह रही है कि अब ये सहूलतकारी का सफर है हमारा या सालिसी का है, ये तो अभी देखना होगा, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू कॉमेंट ऑन दैट। लेकिन जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसे में हमारे पड़ोसी मुल्क में एक दफा फिर सफ़े मातम बिछ गई, वहां पर चीखो पुकार मच गई। नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से वो एक, आपको पता है कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और रीजनल स्टेबलाइजर के दावे तो वो हवा हो गए थे बुनियाद मरसूस के बाद, लेकिन अब ये मौका भी वहां से कहा जा रहा है कि गंवा दिया गया। हुआ किस तरीके से कि वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसको सदर ट्रंप ने, जो वो तो एक्स यूज नहीं करते, तो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे उसको रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ उसकी जरा झलक मैं चाहूंगा कि आप जरा देखें। हमारी फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। इट्स अ यूनिवर्सल जोक, एवरीबॉडी कंसीडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक। इफ द प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, आवर फॉरेन पॉलिसी इज कॉम्प्रोमाइज। जिस कमरे में मोदी जी को होना चाहिए था, भारत को होना चाहिए था, उस कमरे को छोड़िए, उस घर के गेट से भी बाहर हैं हम। वहाँ पाकिस्तान बैठ के चौधरी बना हुआ है। If Pakistan can leverage its position to become a mediator, why couldn't India do this? The Prime Minister's diplomacy has become a joke. आज पाकिस्तान उसी रोल में अपने आप को उसने ढाल लिया। आज अमेरिका उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ईरान उसको एक्नॉलेज कर रहा है। हमें तो कोई कंसीडर करने को तैयार ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। पाकिस्तान का उभरता रोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या अच्छी खबर मानी जा सकती है? पाकिस्तान चौधरी बना बैठा है एंड इंडिया इज नॉट इवन इन दैट बिल्डिंग। ये भूमिका दरअसल भारत को निभानी चाहिए थी। इसको खत्म करने में अगर वो कामयाब होता है तो आप सोचिए कि ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का स्टेचर कितना बड़ा होगा। वो ट्रंप को कहता है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार है, ट्रंप उसका स्वागत है, अभिनंदन करता है। उसका मतलब है ट्रंप मोदी जी को उल्लू बना रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर अमेरिका की जानिब से 15 नुकाती एक मंसूबा भेजा गया था और ईरान की जानिब से भी जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश की गई थी, जिसमें जाहिर है कि जंग बंदी है, फिर उसके बाद अमरीकी फौजी अड्डों की बंदिश से लेके हरजाने की अदायगी और आबनाए हरमज के लिए नए कानूनी एक सेटअप पर अमल दरामद है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान की जानिब से जो अमरीकी मुतालबात थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब इसके ऊपर जाहिर है कि ये इब्तदाई मरहला है, जब तक फरीक आपस में मिल नहीं बैठते पाकिस्तान की सालिसी में या पाकिस्तान की सहूलतकारी में, तो उस वक्त तक चीजें आगे मीडिया के जरिए बढ़ेंगी तो फिर उसके अंदर काफी कंफ्यूजन बाकी रहेगी। लेकिन सवाल इस पे भी उठाए जा रहे हैं कि असल प्लान है क्या। सदर ट्रंप की जानिब से एक जानिब बात की जा रही है कि वो जंग रोकना चाहते हैं, वो जंग जीत चुके हैं। फिर सवाल ये उठता है कि अगर जंग जीत चुके हैं तो फिर 3000 पैराट्रूपर्स या दस्ते क्यों भेजे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उससे वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि असल में कहीं एक कोई डिसेप्टिव वर्क तो नहीं है, कहीं कोई टाइम गेन करने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि जंग तो अभी तक नहीं रुकी, गोलाबारी, मिसाइल बारी ये तो अपनी जगह जारी है, लेकिन असल में मकसद क्या है और क्या वाकईतन सदर ट्रंप इस हवाले से एक जो अपना एक मौकिफ रखते हैं। JD वेंस जिस तरीके से जो जंग के तमाम तर अमल से दूर रहे, लेकिन अब जो एक मुज़ाकराती अमल है उसके अंदर वो आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वो भी एक इंडिकेटर है कि शायद इस मामले में सीरियसनेस पाई जाती है, क्योंकि JD वेंस इस जंग के हवाले से एक दूसरा मौकिफ रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि ईरान पर जंग मुसल्लत की जाए, ऐसा बताया जाता है। अब उसका असर
सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स पर भी हुआ है। यानी कि एक तो जंग जिस तरीके से हुई ईरान में, उस हवाले से अमरीकी नाराज हैं। दूसरा ये है कि जिस तरीके से वहां पर एनर्जी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो उस वजह से भी कहा यह जा रहा है कि सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 36% तक गिर चुकी है। और आगे आप देखें कि चंद महीनों में जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो काफी एक ये चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना होगा। मीनवाइल पाकिस्तानी वजीर आजम की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया और आप देखें कि उसके अंदर सऊदी अरब के साथ इज़हार यकजहती किया गया। जो हमले वहां पर किए जा रहे हैं उसकी मजम्मत की गई है। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, कल हमने जॉन ब्रेनन से मुतालिक एक गुफ्तगू सुनी थी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ट्रस्ट वर्दी कौन है। आज जो है वो एक स्टेटमेंट सामने आया, वो स्टेटमेंट सामने आया है MI6 के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ का, और उनकी जानिब से ईरानी जो एक रेजिलियंस है या जिस तरीके से उन्होंने टैक्टफुली सारी सिचुएशन को डील किया, सर एलेक्स यंगर ने क्या उस पे कहा वो भी जरा देख लें। Who has the upper hand right now? Iran. The reality is the US underestimated the task, and I think, as of about 2 weeks ago, lost the initiative to Iran. They've understood the significance of the energy war and held the Straits at threat and globalized and essentially not internationalized, just globalized the conflict in a way that gives them some weapons. So, they've played a weak hand pretty well. ऑल राइट जी, मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। डॉक्टर हुमा बकाई हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहिर हैं बैन अक़वामी और सिक्योरिटी उमूर की। और डॉक्टर राशिद नकवी हमारे साथ ईरान से मौजूद हैं कि वहां पर इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हो क्या रहा है, ईरानियंस चाह क्या रहे हैं। डॉक्टर राशिद नकवी, आपसे आगाज जरा कर लेते हैं। ये कुछ खबरें इस हवाले से सामने आ रही हैं कि ईरान का जंग के खात्मे से मुतालिक जो तजवीज़ है और जो खास तौर पर जो नकात भेजे गए हैं उसके ऊपर कोई रद्द अमल, कोई पॉजिटिव नहीं आया, और उन तजावीज़ को जो अमेरिका की जानिब से दी गई थी उनको मुस्तरद किया गया है। आपके पास इस हवाले से कोई डिटेल्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त ईरान के यहाँ ऑफिशियली भी और बिलखसूस अवामी सतह पे मुज़ाकरात को सख्ती से मुस्तरद किया जा रहा है। अवाम भी और एक बहुत बड़ा हल्का जो हुकूमत के अंदर है वो मुज़ाकरात की बात नहीं सुनना चाहते, और उसके पीछे दलील भी है। और अभी जो हम मीडिया में यहाँ पे देख रहे हैं या जो अवामी राब्तों में या अवामी मुजाहिरों में जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, इसमें वो बात तो बड़ी सही कहते हैं कि इससे पहले भी हम मुज़ाकरात के लिए 2 दफा बैठे और दोनों दफा हमें मुज़ाकरात के दौरान जहरियत का निशाना बनाया गया। तो इस तनाजुर में देखें तो बहुत सारे मफरूजे जो हैं इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो जिसे आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल हलकों में भी और अवाम में भी, वो इस वक्त जंगबंदी के मूड में नहीं है। वो कहते हैं हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, पूरे खित्ते में पीस चाहते हैं, सबके लिए अमन चाहते हैं। अब यानी कि वो कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं चाहते, इस तरह के वो गारंटी चाहते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। तकरीबन इस वक्त अवामी मिजाज भी है और हुकाम की तरफ से भी इसी तरह की चीजें आ रही हैं। बाकी जो डिप्लोमेटिक्स इकदाम हैं वो भी चल रहे हैं। खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मुसलसल दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से, अत्ता चाइना और रशिया से भी गुज़श्ता रात और आज जो है वो टेलीफोनी मुलाकातें हुई हैं, और भी जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ भी सिलसिला चल रहा है। यानी ईरान ने कोई डिप्लोमेसी का रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन ये जो मुज़ाकरात, और वो भी ट्रंप की तरफ से जब मुज़ाकरात की बात आती है तो उसमें फिर अदम एतमाद की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है। वो कहते हैं इसकी बात पे कम से कम एतमाद नहीं किया जा सकता, जिसकी अपनी एक तकरीर के दौरान जो है कई तजादात सामने आते हैं। और जी राना साहब, जरा इस पे रोशनी डालिएगा। इस वक्त मुज़ाकराती अमल जारी है, पाकिस्तान का बड़ा एक तस्करा हो रहा है और उसके ऊपर जाहिर है कि काफी सवालात भी उठ रहे हैं। तो पाकिस्तान का कुछ आपको इल्म हो सका कि इसमें रोल क्या होगा? फैसिलिटेटर का रोल होगा, मीडिएटर का रोल होगा, सालिस का रोल होगा, क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? क्योंकि उसी हिसाब से जिम्मेदारियों का तयन भी होगा। सबसे पहले तो जो आपने इंट्रो में रिएक्शन दिखाया इंडियन पॉलिटिशियंस का और उनके मीडिया के पर्सनल का, वो बड़ा ही कॉमिकल था, और वो बताता है आपको कि कितना इंडिया जो है वो कंपटीशन रखता है या कितना वो खौफ ज़दा है पाकिस्तान के
کی ترقی سے یا ان کی جو ڈپلومیٹک ایک وکٹری نظر آتی ہے پاکستان کی, تو وہ کتنا اس سے گھبراتا ہے. دیکھیں پاکستان اس وقت ایک یونیک پوزیشن رکھتا ہے, اور وہ یونیک پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کا جو تعلقات ہیں امریکہ سے وہ ایک بہترین سطح پہ ہیں. جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کا چاہے پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں یا چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب ہوں, تو ایک اچھا ریلیشن شپ ہے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک اچھا ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ بھی پاکستان کا ایک اعتماد کا رشتہ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ جو فارن منسٹر صاحب نے, جو ان کے ایرانی فارن منسٹر نے تعریف کی پاکستان کی سپورٹ کی ایران کے حوالے سے, تو یہ ایک یونیک پوزیشن ہے. اس کے علاوہ اس خطے کے اندر اگر جی سی سی ممالک کو دیکھیں اکراس دا بورڈ, تو پاکستان کا ہر ملک کے ساتھ ایک بائیلیٹرلی بڑا اچھا تعلق ہے. تو آبویسلی اس کو لیوریج کیا جا سکتا ہے اس کانفلکٹ کے اندر, جو اس کی ریزولوشن کی طرف ہے جانے بڑھنے کے لیے پاکستان ایک کلیدی رول ادا کر سکتا ہے. اور جو نظر آ رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ جو انڈورسمنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹویٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی, وہ اس وقت دنیا کی نظر میں ہے اور دنیا اس کو ڈسکس کر رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو, اور اسی کے لیے کاوش کی جا رہی ہے. تو اس کو یوٹیلائز جو ہے وہ دونوں سائیڈز کر سکتی ہیں, کیونکہ دونوں سائیڈز جو جتنی ہٹ ہے ایران اس وقت, اور آپ کو جو تجزیہ دیا نقوی صاحب نے بھی کہ ان کی عوام بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی اتنی, جو ایک بے جواز ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی. تو ڈیفینیٹلی ادھر پھر برج جو ہے وہ پاکستان بن سکتا ہے, پلیٹ فارم پاکستان کا یوز کیا جا سکتا ہے کہ اس کو چیزوں کو امن کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے. ڈاکٹر ہما بقائی, ایک بنیادی سوال کہ جب بھی مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے تو وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ دونوں طاقتیں برابری کی سطح پر ہوں, وہ تو اسٹینڈ آف کی کیفیت ہوتی ہے, یعنی کہ ایک سائیڈ ویک ہوتی ہے, دوسری سائیڈ سٹرونگ ہوتی ہے, تبھی کوئی مذاکرات ہو پاتے ہیں, کوئی لیوریج ہوتی ہے. اس پروسیس میں لیوریج کس کے پاس ہے؟ لیوریج 200% ایران کے پاس ہے. ایران کو 2 دفعہ نیگوسیشنز میں انوائٹ کرنے کے بعد ان نیگوسیشنز کو سبوٹاج کیا گیا ڈائریکٹ ملٹری ایکشن سے, اور جس نے یہ ملٹری ایکشن کیا یا کروایا وہ آج ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیے ایران کی طرف سے کوئی ارجنسی ٹو ٹاک نظر نہیں آتی. ایران بات چیت کر رہا ہے, امریکہ نے بھی شرائط رکھی ہیں, ایران بھی شرائط رکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کانورسیشنز میں جا رہا ہوں یا میں ڈائیلاگ کر رہا ہوں, بلکہ وہ شروع میں تو تقریباً ڈینائل میں تھا. اور دیکھیے جی, اے سیمیٹری آف پاور تو ڈے 1 سے تھی, ہمیں یہ بات اچھے سے پتا تھی. ایران کا مقابلہ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ ملٹری طاقت سے نہیں کیا جا سکتا, لیکن 21 دن میں جو ہوا وہ بھی انہرڈ آف ہے. اور جو امریکن ہارٹ پاور ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھ گیا. مڈل ایسٹرن سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا. یہ صرف اس جنگ تک کی بات نہیں ہے, آگے آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ملٹری جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے گلف سٹیٹس کا اور سعودی عرب کا, وہ اس طور فنکشن نہیں کرے گا جس طور اس وقت کر رہا ہے. اور ایران کی طرف سے اس وقت سخت سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ایران کی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم پیلسٹینینز کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم مسلم ورلڈ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اگر 21 دن کوئی طاقت جس نے یا کوئی ملک جس نے 40 سال سینکشنز اٹھائی ہیں اپنے آئل کے اوپر اور اپنے نیوکلیر پروگرام کے اوپر, اور وہ اس طور جواب دے پاتا ہے, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گیم جو ہے وہ ایران اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری اہم بات جو آپ نے کی کہ انڈیا, اچھا انڈیا کے اوپر میں آؤں گا, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جنگ اس طرح سے جاری ہے تو روزانہ مجھے بھی جائزہ لینا ہوتا ہے کہ دن کتنے ہو گئے. 26 دن ہو گئے ڈاکٹر صاحبہ اس جنگ کو. لیکن ایک جو ہے ایران ایک بات میں صحیح بھی ہے, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہم پہ حملے بند کیے جائیں اور پھر عہدیداران کے قتل کو روکا جائے, یعنی کہ کوئی آپ انڈیکیٹر تو دیں کہ آپ سیریس ہیں. اور دوسرا کیسے وہی صاحب جو پہلے بھی بات کر رہے تھے اور ان کے کہتے کہتے پھر انہوں نے جنگ بھی مسلط کر دی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانب وہ جنگ بندی کی پھر سے بات کر رہے ہیں, معاہدہ کرنے کی, جنگ جیتنے کی, لیکن دوسری سائیڈ پہ 3000 وہ پیراٹروپرز کو مڈل ایسٹ کی سائیڈ پہ یعنی کہ اسی سائیڈ پہ وہ بھیج رہے ہیں کہ ان کو تعینات کیا جائے. ادھر سے وہ یو ایس ایس ٹریپولی بھی آ رہا ہوگا,
تو یہ کلیئرٹی تو نہیں آ رہی. اس سوال کا جواب کوئی ہے آپ کے پاس کہ ایسا کیوں ہے اگر وہ جنگ روکنا ہی چاہتے ہیں تو؟ اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ جنگ جی ڈاکٹر عما, جنگ از نیور اے ٹیپ. آپ کوئی نل کا بند تھوڑی کر سکتے, جنگ تو چلتی رہتی ہے. اور ہارڈ پاور ٹیبل پر ایران بھی اور ہارڈ پاور ٹیبل پہ رکھے کہ اس کی تو گارنٹی اور ایشورنس یہ اس کی ایبلٹی وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ جنگ بند ہونے کے بعد بھی ایران اپنا کنٹرول اسٹریٹ آف ہرمز پہ ختم کرے گا, کیونکہ اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ وہ اس کا ٹرمپ کارڈ ہے. جہاں تک نیوکلیر پروگرام کی بات ہے وہ تو ایران پہلے بھی مان رہا تھا. ایران تو اتنی زیادہ باتیں ماننے کو تیار تھا, ٹیکنیکل سیشن شروع ہونے والے تھے جب دوسرا حملہ ہوا. تو جو دا ایلیفنٹ ان دا روم از ابھی بھی جس کا مجھے بہت زبردست خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اس پیس کو اون کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس ڈیل کو اون کرتا ہے یا نہیں کرتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک جملہ کہا ان اینگزائٹیز کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ اسرائیل بھی اس بات چیت سے خوش ہے, لیکن وہ ہمیں زمین پہ نظر نہیں آتی. دوسرا, جو امریکنز کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجی, اور اسرائیلیوں کے ساتھ بھی, کہ یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے. اسٹریٹجک وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر ہو رہی ہیں, اسی لیے لیبنان پر آپ اتنے حملے دیکھ رہے ہیں. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس نوعیت کا ہے کہ یو کین نیور ہیو اے ڈائریکٹ پیس, اٹ ول ہیپن گریجولی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر راشد صاحب, ایک چیز بڑی کلیئرٹی سے ابھی سامنے بھی آ گئی ہے. مثال کے طور پر ایران کی جانب سے جو مطالبہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سب سے پہلے تو حملے بند کریں, اس کے بعد پھر عہدیداران کے قتل کو روکیں, تو اس کے بعد پھر آگے ہوگا کہ کوئی چیز کسی چیز پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو امپریشن ہے ود ان ایران کیا ہے کہ یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں, یہ جو انیشیٹ کیا گیا ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان کی نیک نیتی ہے, ترکیہ کی نیک نیتی ہے, یہ باقی جو ملک اس میں انوالو ہیں, لیکن کیا اسرائیل کی کوئی گارنٹی امریکہ کی جانب سے دی جا سکتی ہے کہ وہ حملے روکے گا؟ اس پر کیا رائے پائی جاتی ہے ایران میں؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا, یہاں پہ جو ڈائیلاگس کی بات ہو رہی ہے وہ ٹرمپ کے عنوان سے ہو رہی ہے, اور ٹرمپ کی بات پہ یہاں پہ کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرمپ خود اپنی اس گفتگو میں جس میں انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے اس میں انہوں نے عجیب سا جملہ بولا ہے جس پہ توجہ کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں جس شخص سے میرے تعلقات یا روابط ہو رہے ہیں میں اس کا نام نہیں بتا سکتا کہ کہیں وہ مارا نہ جائے. تو یہ کون مارے گا اس کو؟ امریکہ مارے گا یا اسرائیل مارے گا نا, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں مارے گا. اس کا مطلب ہے کہ خود وہاں پہ یہ تضاد موجود ہے, اور ٹرمپ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کی قیادت ختم کر دی ہے, ان کی ایئر فورس ختم ہو چکی ہے, ان کو فلاں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے, تو کس سے میں بات کروں. تو ان تضادات کی روشنی میں جب آپ ایران کے اس ماحول میں, جنگ زدہ ماحول میں, جہاں پہ عوام بھی پوری طرح چارج ہیں اس وقت اور وہ انتقام کی پوزیشن میں ہے, ان کی بہت بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, وہ اس چیز کو دنیا اس انداز سے نہیں سمجھ رہی جو یہاں پہ ہم بیٹھے محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کے عنوان سے سید علی خامنائی کے عنوان سے, ان کی شہادت کے عنوان سے جو اس وقت جوش و جذبہ ہے وہ ساری چیزوں پہ اس وقت غالب ہے. تو اس روشنی میں یہ سارے مفروضات ہیں ٹیبل پہ آنا اور فلاں سے اور یہ وہ میں نہیں سمجھتا. اور میں ڈاکٹر ہما کی اس بات سے بھی, اور ہم اور یہ کئی دفعہ ان موضوعات کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریجن کے اندر امریکہ کے دو ہی ہمیشہ اہداف رہے ہیں, ایک اسرائیل کا دفاع, اسرائیل کی سیکیورٹی, اور دوسری ایران کی تباہی. اب اس کے پیچھے زائنسٹ لابی ہے, کون ہے کیا نہیں ہے, اس پہ ایک لمبی بحث ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایران یہاں پہ اگر اس مرحلے میں جنگ بندی کر لیتا ہے اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بعد, اور پھر کوئی بڑا گارنٹر بھی درمیان میں نہیں ہے, تو پھر ایک دفعہ پھر ایک نئی جنگ کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے. اور دوسری طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وہاں پہ ابراہم لنکن کی جو آمد و رفت ہے اور وہاں سے جو بوٹس آن گراؤنڈز کی بات کی جا رہی ہے, پھر یہاں پہ بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے. تو اس تناظر میں میرے خیال میں ابھی جو مذاکرات کی بات مجھے کچھ زیادہ جسے کہتے ہیں قریب محسوس نہیں ہو رہی, لیکن ڈپلومیٹکس ہمیشہ چیزیں جاری رہتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے ایران کے ہائی آفیشلز نے کبھی بھی مذاکرات سے فرار نہیں کیا, وہ اپنے لاجک کے ساتھ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں,
لیکن اب دنیا کو بھی دیکھنا ہوگا, خطے کے ممالک کو بھی دیکھنا ہوگا. جو آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کو بھی ساری گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے اس میں جو ہے وہ داخل ہونا ہوگا. اگر وہ صرف ایک جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں اور کل پھر 2 دن کے بعد پھر حملہ ہو جاتا ہے, تو یہ جو پاکستان کی ایک حیثیت بن رہی ہے, یا مثلا ترکیہ کی حیثیت بنتی ہے, یا مصر کی جو اس میں انوالومنٹ ہو رہی ہے, تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آئندہ کے لیے ان کا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا اگر جو بھی اس وقت ضامن قوتیں یا آپ اس کو سہولت کار کہتے ہیں, اگر وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پوری آمادگی کے ساتھ آئیں اور پوری گارنٹی کے ساتھ, ضمانتوں کے ساتھ آئیں, تب یہ شاید کوئی کسی نتیجے میں پہنچے گا. ورنہ دنیا تو ایک تباہی کی طرف جا رہی ہے, اقتصادی جو صورتحال نظر آ رہی ہے, اور اپنا ہرمز پہ بھی دور تک جو ہے وہ ایران اپنا جو ہے کنٹرول خارج کرنے بھائی وہ سپلائی سے پوری دنیا ریزروز پہ آ چکی ہے, ریزروز کے استعمال ہو رہے ہیں, آسٹریلیا سے لے کے ہر جگہ تباہی کے مناظر ہیں. رانا صاحب, یہ اب ذرا فرمائیے گا کہ پاکستان کا ایک بڑا ایک ظاہر ہے کہ ساری دنیا سراہ رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی کتنی سگنیفیکنس ہے پوری دنیا کے سامنے, لیکن یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ پاکستان کے بھی ایک ذہن میں ہوں گی کہ ہم نے ایک ایسی جگہ ان کو بٹھانا ہے جہاں پر کوئی گارنٹیز ہوں کہ یہ سلسلہ دوبارہ نہیں ہوگا. یہ اگر اسی طریقے سے بوٹس آن گراؤنڈ کا سلسلہ بھی اگر پلاننگ چلتی رہی, یہ سارا چلتا رہا, اور باقی جس طریقے سے حملے وہ نہ رکے, تو پھر کوئی اسٹرانگ گارنٹی, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تو ہونے چاہیے آگے بات بڑھانے کے لیے. تو کیا یہ کنوے کیا جا رہا ہے فریقین کو؟ دیکھیں بڑی اہم بات ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نے کی کہ جو ڈسٹرسٹ ابھی موجود ہے ایران کے اندر امریکہ کے لیے, کیونکہ پہلے بھی نیوکلیئر ڈیل تو اوباما کے دور میں بھی ہو گئی تھی, اس کو ریورس کیا گیا, رد کیا گیا, پھر ابھی 2 دفعہ ڈائلاگ جاری تھا تو ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا. تو ایک میسو ڈسٹرسٹ ہے, اور جس طریقے سے ان کی لیڈرشپ کے اوپر حملہ آور ہوئے, تو یہ جو اب ڈائریکٹ جو ہے آپس میں دونوں ملکوں کا کسی ایگریمنٹ پہ آنا یا بات چیت کرنا, یہ بڑا ہائیلی ان لائکلی ہے. اب آبویسلی اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر یہی ہوگا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں یہ گارنٹیز اویلیبل ہوں کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی سائڈ, چاہے جو میجر جو ہیں امریکہ ہو گیا, اسرائیل ہو گیا یا ایران ہو گیا, پھر اس کو ابائڈ بائی کریں گے اور کوئی وائلیشن نہیں ہوگی. یہی آبویسلی یہی سیٹلمنٹ ہوگی تو کوئی رستہ بن سکتا ہے یا کوئی چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. اس کے لیے گارنٹر ہونا, اس کو مینج کرانا, یہ سارے وہ چیلنجز ہیں کہ جس کا کوئی بھی اگر پلیٹ فارم ہوگا اس کا ادراک آبویسلی یہ بڑا مسئلہ ہے, اور تبھی یہ چیزیں آگے موو کریں گی. جی اچھا, تو اس کے بغیر تو یہ چیز سیٹل ہو ہی نہیں سکتی, اور اس کے بغیر یہ معاملہ رک ہی نہیں سکتا, یہ کنٹینیو رہے گا. تو یہ بنیادی چیز ہے, اور اس کو آبویسلی اگر پاکستان اس میں رول ادا کرے گا تو یہ ایکسپیکٹیشن, تو پہلی ایکسپیکٹیشن ہی یہ ہوگی کہ یہاں اگر کوئی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں یا کوئی چیزیں جو ہیں ایگری اپون ہوتی ہیں, تو اس کو پھر جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کو فالو کریں گے, ورنہ تو یہ ایک میننگ لیس جو ہے وہ معاملہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر ہما, ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں 2 ملکوں کے درمیان اگر بات ہو رہی ہے, مثال کے طور پر پاک بھارت جنگ تھی, تو پاکستان نے جب انڈیا کی اچھی طرح ٹھکائی کر لی, تو اس کے بعد امریکہ نے آ کے رول پلے کیا, جے ڈی وینس نے, پھر ٹرمپ صاحب نے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ملوث ہیں, امریکہ اس وقت سپر پاور ہے, تو اس کی گارنٹی کون لے گا کہ اس نے یہ نہیں کرنا؟ تو کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ روس اور چین کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن وہ کہاں سے اسرائیل کی گارنٹی لیں گے, وہ کہاں سے امریکہ کی گارنٹی لیں گے, کس بنیاد پہ لیں گے؟ کیونکہ روس تو خود یوکرین کی جنگ میں ہے, اور ابھی وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی تباہیاں مچی ہوئی ہیں, یوکرین نے کافی ڈیپلی ان کو ہٹ کیا, ان کے آئل انفراسٹرکچر کو. تو کیا آپ کو بنتا دکھائی دے رہا ہے گارنٹیز کے معاملے کی اگر بات کریں ہم؟ تو میرے خیال میں اس پوری سچویشن میں جو گارنٹی کریٹ کرے گا وہ ایران خود کرے گا. فار ایگزامپل, جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ تو یہ تھی کہ 2-2.5 دن میں ایران بکل ڈاؤن کر جائے گا. یہ جو میں اور آج آپ 26 روز بعد بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران نے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اعتراف کر لیا کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے بالکل برخلاف جواب دیا. ٹھیک ہے, جب اس نے 26 دن تک یہ جواب اس طور دیا ہے کہ وہ ایران کی بہت تباہی ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے, لیکن ایران پھر بھی کھڑا ہے. تو ایران اس صورتحال میں دوبارہ نہ جائے, اس کے لیے وہ گارنٹیز ایران کریٹ کرے گا.
اور اسی لیے ایران کے پاس ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے. صرف میزائلز کی بارش اسٹریٹجی نہیں ہے, اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ میزائلز کی یہ ان اینڈنگ سپلائی ہے جو اب امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس کے پاس ہے. اور اس کے بعد یہ جو کہ جس طرح انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو ویپنائز کیا ہے اور جس طرح اپنی جیوگرافی کو استعمال کیا ہے ڈیفیٹ کرنے کے لیے ایران, اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی, یہ نئے ویریبلز ہیں اس ایکویشن میں. تو میرا خیال ہے کہ گارنٹی تو ایران کریٹ کرے گا, اسی لیے ایران جو ہے وہ بھی شرائط سامنے رکھ رہا ہے. اگر کبھی غزہ کوئی شرط سامنے رکھ سکا ہے exactly because they were not in a position. Yes, وہ طوفان اقصی انہوں نے کیا, اس کے بعد ایران کہہ رہا ہے سینکشنز ختم کریں, میرا پیسہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ واپس کریں, جو میرا نقصان ہوا ہے اس کی ری بلڈنگ کی گارنٹی دیں, اور اسٹریٹ آف ہرمز میں کنٹرول کروں گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گارنٹیز ہیں ایران کی. فیسیلیٹیٹر پاکستان ہے. فیکٹ کہ یو ایس بات کرنا چاہ رہا ہے از این انکریجنگ ڈیولپمنٹ. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر ہما, دوسرا آپ جو کامنٹ کرنا چاہ رہی تھے انڈین میڈیا پہ, میں چاہوں گا کہ پلیز آپ وہ کریں. اچھا, میں یہاں بہت دس ہیز بین گوئنگ آن, اور میں انڈین میڈیا بھی فالو کر رہی ہوں بہت زیادہ. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے. یہ وہ کلیئر کٹ چوائسز ہیں, یہ وہ چوائسز ہیں جو انڈیا نے اور پاکستان نے کی اس جنگ کے دوران. جی انڈیا نے چوز کیا جنگ سے 2 دن پہلے اسرائیلی پرائم منسٹر سے ملنا, ان کو سپورٹ کرنا, جب سینئر خامنہئی صاحب کو ایلیمنیٹ کیا اس کی مذمت نہ کرنا, سری لنکن واٹرز میں ایرانین شپ کو ڈبونے کی انٹیلیجنس باہر دینا, ان کے ایجنٹس جگہ جگہ سے مل رہے ہیں. یہ وہ چوائسز تھیں جو انڈیا نے لی اس کانفلکٹ کے دوران, ایگزیکٹلی جس کے نتیجے میں آج وہ مارجنلائزڈ ہے. پاکستان نے بھی بہت ڈیفیکلٹ چوائسز لی. پاکستان زیادہ ڈیفیکلٹ تھا جیوگرافیکلی اسپیکنگ. وہ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ میں بھی تھا سعودی عرب کے ساتھ. اس نے سعودی عرب پہ حملوں کی بھی مذمت کی, گلف سٹیٹس پہ حملوں کی بھی مذمت کی, لیکن ایران نے بھی 2 دفعہ اس جنگ میں اس کا شکریہ ادا کیا, اور اس نے امریکہ کے ساتھ بھی اپنی گڈ This is triangular diplomacy. Yes, that's true. یہ triangular diplomacy جو پاکستان نے play out کی ہے, جو جنگ کا حصہ ہے ان سے بھی بات کی, جن پر جنگ کے اثرات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی, اور اپنے لیے یہ جگہ, یہ اسپیس کریٹ کی. یہ بہت ڈیفیکلٹ سفارت کاری ہے, اور اسی لیے انڈیا میں ماہر ہے. بالکل کیونکہ جتنا انٹیلیجنٹلی پاکستان نے اپنے آپ کو, یہ آسان نہیں تھا. یہ بالکل مطلب ہمارے اپنے لوگ بھی پاکستان پہ شک کرتے ہیں. میں ایسے بہت سارے لوگوں سے ملتی ہوں جو کہتے ہیں اس سے مل گیا, اس سے مل گیا. بھائی بہت امپورٹنٹ ڈپلومیٹک فٹ ورک کیا ہے پاکستان کی بقا کے لیے. جس طریقے سے پاکستان نے ڈی ایسکیلیٹ کیا ہے, جس طریقے سے پاکستان نے جو خلیجی ممالک کو بشمول سعودی عربیہ کو ایک ریٹیلیشن سے روکا. UN also we've taken good positions. Yes, UN نے بھی صحیح پوزیشن لی. Indeed. ایران کے ساتھ بھی صحیح پوزیشن لی, اس وجہ سے یہ اسپیس کریٹ ہوئی. ڈاکٹر راشد, اب ذرا یہ فرمائیے کہ ایک تو مجھے یہ کہ انڈیا کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے ڈاکٹر ہما صاحبہ نے اس کو سم اپ کیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پوزیشن رہی ہے وہاں پر ود ان ایران, کیا سوچ پائی جاتی ہے انڈیا سے متعلق, اور دوسرا یہ ہے کہ جو نقصانات کے حوالے سے کوئی چیزیں سامنے نہیں آ رہی. اگر صدر ٹرمپ کی جانب سے یا باقی لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے, حملہ آور قوتوں کی جانب سے, کہ 9000 مقامات کو نشانہ بنایا, تو اتنا تو اسرائیل شریف نہیں ہے کہ وہ سویلین ٹارگٹس کو نشانہ نہ بنائے اور اس کے نتیجے میں شہادتیں نہ ہوئی ہوں. کوئی پتہ چل سکا ہے کہ کتنے لوگ اپنی جان سے گئے ہیں, یا نقصانات کا کیا تخمینہ لگایا جا رہا ہے؟ اٹس ٹو ارلی لیکن اسٹل. جی میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو میں دونوں سوالوں کا جواب تھوڑا سا تفصیل سے دوں گا. جی پلیز. پہلی بات جو آپ نے انڈیا کے عنوان سے جو کہی ہے, تو دیکھیں جب کسی ملک پہ, کسی شخص پہ, کسی فرد پہ جب مشکل پڑتی ہے تو اس مشکل میں جو ساتھ دیتا ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے, اور جو اس مشکل میں دشمن کا ساتھی بن جاتا ہے تو اس سے پھر اگر انتقام نہیں لیا جا سکتا تو کم از کم اس سے نفرت ضرور ہو جاتی ہے. تو اس وقت جن ممالک نے بھی, انڈیا سمیت جن ممالک نے اس وقت جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں, بہرحال ایران کے اندر, ایران کی عوام کے اندر وہ قابل نفرت ہیں, وہ ان کے جرم میں برابر کے شریک ہیں. جو خاموش ہیں وہ بھی جواب دیں گے, اور جو ان کا عملی ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی
اس کے بارے میں بھی ایرانی عوام اور ایرانی آئندہ کی جو پالیسیاں ہوں گی وہ اس کے مطابق یقیناً ایسی ہی ہوں گی کہ جیسے مخالف، دشمن یا رائبل یا حریف کے ساتھ جو کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو وقت پہ یہ ہر چیز ریکارڈ میں ہے نا، اس ہر چیز بالکل ایسے ہی میں موجود ہے. کل یہ چیزیں ساری سامنے آئیں گی تو اس پہ رد عمل بھی سامنے آئے گا. جو آپ نے دوسری بات کی ہے جو اس وقت یہاں پہ نقصانات ہیں، میں ان نقصانات کا ایک آج ہی یہاں کی جو ہلال احمد سوسائٹی ہے اس نے کچھ فگرز جاری کیے ہیں، تو میں وہ فگرز آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے جو بیان کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ سول آبادیوں کو، رہائشی علاقوں کو اور عام جسے کہتے ہیں ویلفیئر کے اداروں کو کس حد تک نقصان پہنچایا گیا. دیکھیں اس وقت تک جو باقاعدہ آفیشلی ریڈ کراس کی طرف سے جو فگرز جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق 86,000 سے زیادہ غیر فوجی جو یونٹس ہیں، رہائشی علاقے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور ان 85,000 میں سے 63,000 جو ہیں وہ خالصتاً رہائشی ہیں اور تقریباً 20,000 کے قریب جو تجارتی ہیں. تو ان دونوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی تقریباً 85,000 بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ تقریباً جو فگر جاری ہیں 290 ہاسپٹل یا ڈسپینسریز کو جی یہ فگر سامنے آئے ہیں، بالکل ایسے ہی کیا گیا ہے. اسی طرح 498 کا فگر ہے کہ جو تعلیمی اداروں کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ خود ریڈ کراس سوسائٹی کے 17 مراکز کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے، جس کے اندر 3 امدادی ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں کہ جو زخمیوں کو لے کے جا رہے تھے اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تقریباً 100 کے قریب ایمبولینس ہیں کہ جو ٹارگٹ بنی ہیں. تو یہ جو امریکہ بہادر یا دوسرے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو صرف فوجی یونٹس پہ اور فوجیوں کو حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ وہ ثبوت ہیں کہ جو یہاں پہ چلتے پھرتے کوئی بھی آپ جیسا صحافی، کوئی رپورٹر، کوئی آئے آ کے دیکھ لے، ان فگر کو دیکھے تو یہ ان مظالم کی، ان بربریت کی اور اس انسان دشمن اقدامات کے وہ واضح ثبوت ہیں، منہ بولتے ثبوت ہیں جو سب کے سامنے ہیں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اور جو اس کا باعث بنے اس کو جواب دینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، رانا احسان افضل صاحب اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحب. ٹائم ول ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گی. جی بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار مسعود خان، سابق سفیر برائے امریکہ، اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں، آزاد کشمیر کے صدر بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب فار یور ٹائم. بنیادی طور پر 15 جو نکات تھے امریکہ نے بھیجے، پھر شرائط کچھ بھیجی گئی تھی ایران کی جانب سے، اور اب امریکی جو شرائط ہیں وہ مسترد کی ہیں ایران نے، اور بنیاد سیدھی سی ہے کہ پہلے حملے روکے جائیں، جنگ بندی کی جائے، ہمارے عہدیداران کا قتل روکا جائے. تو اس کو ہم کیا ڈیڈ لاک کہیں گے یا یہ ایک مناسب ان کی جانب سے ایک مطالبہ ہے؟ یہ مطالبہ پہلے بھی کر چکے ہیں، صدر پزشکیان کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب جنگ کے دوران جنگ کا آغاز ہو گیا تھا اور جو مجتبی خمینی ان کے رہبر اعلیٰ وہ بھی یہ مطالبات پیش کر چکے ہیں. اس مرتبہ دہرایا ہے ان مطالبات کو. جو ایران نے بات کہی ہے وہ اٹ میک سینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالت جنگ میں اس قسم کی سفارتکاری کرنا یا ثالثی کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک طرف جو ہے یعنی مطلب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پیرا ٹروپرز جو ہے امریکہ موبلائز کر رہا ہے، کوئی 2000 قریب ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایکسپیڈیشنری مرین فورس جو ہے وہ بھی جو ہے اسے کچھ اطلاعات آئی تھی کہ وہ خرق جزیرے کے اوپر حملہ کریں گے یا اس کے اوپر قبضہ کریں گے یا آبنائے ہرموز کو زبردستی جو ہے اسے کھلوائیں گے. تو اس لیے یہ حالت جنگ میں یہ میں نے کسی اور جگہ بھی کہا ہے کہ موونگ ٹارگٹ ہو جاتی ہے ڈپلومیسی، کہ آج اگر آپ کا اس چیز پہ اتفاق ہوتا ہے کل اس کے اوپر عدم اتفاق ہو جاتا ہے یا اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف حملے آج بھی ایران کے اوپر حملے ہوئے ہیں، ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے. تو اس ماحول میں ظاہر ہے کہ مذاکرات بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور پہلے اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں کہ جو فریقین ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ امریکہ ہو، ایران ہو یا اسرائیل جو پس پشت یہ سارے. اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ مذاکرات تو ہیں لیکن اس کے اندر ہم سن رہے ہیں کہ امریکی مذاکرات، یعنی کہ جو بھی ہیڈ لائنز ہو رہی ہیں اس کے اندر صدر ٹرمپ کا نام آ رہا ہے، لیکن اسرائیل کا پیچھے کوئی تذکرہ نہیں ہے. حالانکہ کو کنسپریٹر تو اسرائیل تھا، اور اسرائیل کی کہنے پر، اس کی لابنگ کرنے پر یہ حملہ شروع ہوا، جس پر نہ صرف یہ کہ امریکہ پر کہ پوری دنیا میں مخالفت پائی جاتی ہے کہ ایک ان پروووکڈ وار تھی.
تو ایسے میں اسرائیل کا اس چیز پر جنگ بندی پر آمادہ ہونا بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جی، دو چیزیں. ایک تو اسرائیل نے اپنے آپ ان مذاکرات کے اس عمل سے یا ثالثی کے اس عمل سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور کھل کر کیا ہے، اور بہت سے جو ہے نشریاتی اداروں کو بھی اس قسم کے بیانات دلوائے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اسرائیل کا، میرے نقطہ نظر سے، کیونکہ میں امریکہ بھی رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا اور امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ مشترک نہیں ہے. جو امریکہ ہے وہ اس وقت جو ہے تیل اور گیس کے بحران کی وجہ سے اور جو عالمی منڈیوں میں ایک خاص قسم کا بھونچال آیا ہے اس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے وہ گریٹر مڈل ایسٹ کا ایجنڈا ہے، جس کے بارے میں آپ وہ سب لوگ کھل کے گفتگو کر رہے ہیں. جی اور ان کے لیے یہ جنگ ناگزیر ہے، مطلب یہ ان کے اپنے نظر سے یہ جنگ ناگزیر ہے اور یہ وقت مناسب ترین ہے، اور وہ نہیں چاہتے، کیونکہ گزشتہ جو ان کا مذاکراتی دور چل رہا تھا اس میں اطلاعات یہ آئی ہیں کہ اسٹیو وٹکاف اور اس کے بعد جیرڈ کشنر نے نہ صرف صدر ٹرمپ کو رپورٹ کیا تھا بلکہ اسرائیل کو رپورٹ کیا تھا، اور اسرائیل کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو جائیں، کیونکہ ایران نے بہت لچک کا مظاہرہ کیا تھا. تو اس لیے وہ علیحدہ کھڑا ہے، اس لیے سوالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ جو ایک تاثر پایا جاتا ہے جی ڈی وینس کے بارے میں کہ وہ مخالف تھے اس جنگ کے شروع کرنے کے حوالے سے، تو ان کو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے پرہیپس. لیکن ابھی اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور یعنی مذاکراتی عمل میں شروع کے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں اسے شامل نہیں کیا جاتا. پھر یہ ہے کہ وہ اس کو صدر ٹرمپ جو ہے ان کو آؤٹ اسٹرپ نہیں کر سکتے اس پوری کی پوری پروسیس میں، انہیں جو ہے وہاں موجود ہوتا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ کی اتھارٹی ہے اس وقت. تو اس قسم کا جو ہے، اور اس قسم کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اب جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے صدر کے لیے نامزد نہیں ہوں گے جو آئندہ انتخابات ہوں گے، بلکہ اس میں مارکو روبیو کو نام لیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ امریکہ کی اپنی جو ہے his approval rating is down to 36%, so that's also an indicator. تو اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے جو مخاطبین ہیں یا انٹرلوکیٹرز ہیں ان کو نہیں سکتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ آربیٹری نہیں ہو سکتا کہ ہم، یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیو وٹکاف نہیں ہونا چاہیے اور جیرڈ کشنر نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں چن سکتے کہ وہاں سے کون کس سطح پہ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا. جبکہ اس سطح پہ قیاس آرائی یہ ہے کہ جو بھی پیغام رسانی ہوگی وہ عباس عراقچی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ذریعے ہوگی. ٹھیک ہے، اب ذرا یہ بتائیے کہ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ مذمت کی گئی سعودی عربیہ پر جو حملے ہوئے اور جو وہاں پر مسلسل خلیجی ریاستوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں. تو پاکستان کی جانب سے بڑا ایک ٹیکٹ فلی اس ایک بڑی فائن لائن پہ ٹریڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ برادر ملک ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہماری ایک برادرانہ تعلقات ہیں اور ہم اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. لیکن یہ بڑا ایک پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنجنگ امر ہے جس کے ساتھ پاکستان ایک بڑا کیئرفلی ٹریڈ کر رہا ہے. اس پہ آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ دیکھیے، پاکستان ایک تو اپنے مفاد میں کر رہا ہے کیونکہ جتنی جنگ طوالت اختیار کر رہی ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہے، اور تیل ہو، گیس ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے ترسیلات زر ہوں، ریمیٹنسز ہوں، اس کے سلسلے میں پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور بڑی مشکل سے ہماری معیشت نے اٹھنا شروع کیا تھا. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس نے خطے کے امن و استحکام کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اور پاکستان نے اس قسم کا رول ادا کیا تھا ماضی میں بھی. مثلا چین کی زیر سرپرستی اس نے ایران اور سعودی عرب کی دوستی کروائی تھی، ان کے اختلافات کو کم کروایا تھا. دوحہ ٹاکس میں طالبان اور امریکہ کا رابطہ کروایا تھا. گزشتہ برس جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا ہمارے مطلب ایران کے اوپر، تو اس وقت جو ہے پاکستان نے انہی کی امریکہ کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے سہولت کاری کا کام کیا تھا اور بہت حساس پیغامات ایک دوسرے کو دیے تھے، ان دونوں ممالک کو دیے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اس میں تو کوئی شک نہیں، سعودی عرب کے ساتھ اب ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، لہٰذا اس میں ایک یہ قسم، یہ وعدہ ہے کہ اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. تو پاکستان ایک بہت مشکل اور پیچیدہ صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. لیکن
روایتی طور پر اگر پوری خلیجی ریاستیں دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں اور ترکی کو دیکھیں تو پاکستان کے ایران کے ساتھ مضبوط ترین تعلقات ہیں. تقابل کی بات کر رہا ہوں، ان سے مقابلہ کر کے دیکھ لیجیے. تو امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان نے اعتماد پیدا کیا، گزشتہ برس بڑی محنت کر کے بورڈ آف پیس میں شامل ہوا، اور صدر ٹرمپ جو ہے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے جس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم کی تعریف نہ کر رہے ہوں. پاکستان نے یہ اچھا قدم اٹھایا، جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہم ایک بیلنسنگ ایکٹ جو ہے اس کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، بالکل ایسے اپنے بھی ہے اور خطے کے مفاد میں بھی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے. ترکی اس حوالے سے خود بھی یہ کافی ایکٹیو ہے، کیونکہ ایوری بڈی از سیئنگ کہ اگر یہ سلسلہ خدا نخواستہ ایران ڈے اسٹیبلائز ہوا تو اس کے بعد اگلا نمبر ترکی کا ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ پاکستان کا کنسرن ظاہر یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پڑوس میں آ کے یہاں پر اسرائیل بیٹھا ہو، جو ان کے گریٹر اسرائیل اور اس طریقے سے انڈیا کے مفادات ہیں. اور انڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کیونکہ بیکاز آف دا چوائسز دے میڈ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں جو باقی ملک ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں سائلنٹلی صحیح، لیکن ایوری بڈی از کنسرنڈ ود دس وار؟ ترکی اور مصر جو ہے بہت متحرک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمان جو ہے وہ پاکستان ہاتھ بٹائیں گے. یہ سارے کے سارے ہم رقاب ہوں گے. پاکستان جو ہے ایک قسم کا لیڈ میڈیٹر ہوگا، لیکن ان کو ان تمام ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے ان کی مدد حاصل ہوگی، بالخصوص ترکی کی، کیونکہ ترکی جو اس سلسلے میں اس نے بہائنڈ دا سینز بہت سارے کانٹیکٹس کیے ہیں. اسی طریقے سے جو مصر کے صدر ہیں انہوں نے تمام خلیجی ریاستوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اس پورے کے پورے عمل کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر جو ہے دوسرے دو ممالک جو ہے اس سلسلے میں سرگرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک ملیشیا ہے اور ایک چین ہے، کیونکہ ان کے مفادات وابستہ ہیں، اور چین کے بھی حق میں یہ ہے کہ یہاں کوئی مذاکراتی عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے اس انیشیٹو کی بہت تعریف کی ہے. اسی طریقے سے چین کے سفیر جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے اس انیشیٹو کی تعریف کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان اس میں تنہا نہیں ہے، اس میں بہت سے دوسرے ممالک، دوسرے ثالثوں اور سہولت کاروں کی مدد شامل ہے. یہ بات اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر جو گارنٹر ہے وہ آپ کی نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے مذاکرات ہو رہے تھے اور ایسے میں لگ رہا تھا کہ کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے، آپ نے بھی اس جانب اشارہ کیا، لیکن ایسے میں حملہ کر دیا گیا ایران کے اوپر. تو اب ایران پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے اس وقت کمپیریٹیولی، تو وہ کس بنیاد پر، کس کی گارنٹی پر یہ جنگ ختم کرے کہ بھائی، تاکہ اس چیز کی گارنٹی اس کو دی جائے کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا؟ آپ کی نظر میں یہ کردار کون ادا کر سکتا ہے گارنٹر کا، کہ جو امریکہ اور اسرائیل کی گارنٹی لے؟ جی میں بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کا کردار ہے وہ ایک کانڈویٹ کا ہے، ایک چینل کا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ایک پل کا ہے، ایک برج کا ہے، اور وہ اعتماد سازی کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پیغامات ایک دوسرے کو بھیج سکتا ہے، مطلب ان دونوں ممالک کو بھیج سکتا ہے. لیکن جو آپ نے ضمانت کا مسئلہ اٹھایا ہے اس میں پاکستان یہ ضمانت نہیں دے سکتا. نہ یہ جو 4-5 ممالک میں نے دیے ہیں. ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی ضمانت دے، گارنٹی دے کہ ایران کے اوپر اس قسم کے بار بار حملے نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو گروپ بنے گا اس میں بنیادی طور پر جو ہے، یعنی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل بھی ہو سکتی ہے، کچھ امریکہ اور اس کے جو ہے مغربی حلیف بھی ہو سکتے ہیں. وہ حلیف جنہوں نے 2015 میں ایک معاہدہ کروایا تھا، اس میں جو ہے جرمنی، فرانس اور یونائیٹڈ کنگڈم تھے، اور ویسے اس کے ساتھ جو تھے رشین فیڈریشن اور چائنا بھی شامل تھے. یہ جو ہے یہ کلیدی ممالک ہیں، اور امریکہ اگر اس میں شامل ہو تو وہ مجموعی طور پر اگر کوئی گارنٹی دیں تو اس کے اوپر ایرانی اعتماد کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ آپ دیکھیے کہ وہ معاہدہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے اسے ہسٹری کا، تاریخ کا بدترین معاہدہ کہا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے. تو ضمانت دینے والوں میں امریکہ خود بھی شامل ہوگا. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، امریکہ اگر وہ ضمانت دے بھی دے ان کی طرف سے، تو وہ
مطلب قابل عمل نہیں ہوگی، کیونکہ اسرائیل نے اپنا ایک الگ راستہ بنایا ہوا ہے، اس کا گریٹر اسرائیل کا ایک الگ ایجنڈا ہے. جب تک تو پھر اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے ابھی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ویریبلز کو دیکھتے ہوئے، کہ ہنوز دلی دور است. جی درست ہے کہ پاکستان نے خلوص نیت سے اور بڑی سفارتی چابک تصدیق سے اس پورے انیشیٹو کو آگے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب فار یور ٹائم. ایک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد حاضر ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور پروگرام کے آخر میں جی ایران کی جانب سے شرائط سامنے آ گئی ہیں. بنیادی شرط یہی ہے کہ حملے بند کیے جائیں. ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی جنگ بندی ہوتی ہے یا کوئی مسلسل یا مستقل کوئی آپ نے سولوشن نکالنا ہوتا ہے تو اس پہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یعنی کہ سی بی ایمز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ابتدائی طور پر یہی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے پر حملے بند کیے جائیں، اور خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ حملے بند کریں. حملے بند ہوں گے، عہدیداران کے قتل کی کوشش ختم ہوگی، تو اس کے بعد ہی بات آگے بڑھ سکے گی. تو لیٹس سی، فنگرز آر کراسڈ، کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.